बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन और स्टूडेंट वीज़े के लिए एम्बेसी जो इंटरव्यू लेती है, इसमें कौन से सवालात पूछे जाते हैं और इनके जवाबात क्या होने चाहिए। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी और एम्बेसी के इंटरव्यू के सवालात और जवाबात को इकट्ठा कर दिया है ताकि आप आसानी से इस एक वीडियो से ही प्री कैश और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपने मुकम्मल देखा तो आप पहली अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू पास कर लेंगे और आपको मज़ीद इस सिलसिले में किसी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी कंसल्टेंट या एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल तैयारी के साथ इंटरव्यू दें, क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अगर आप इंटरव्यू में पास ना हो सके तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकेगा। चलें देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्री कैश इंटरव्यू क्या होता है। स्टूडेंट जो यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उन्हें कैश लेटर यूनिवर्सिटी इशू करती है और उस कैश लेटर को इशू करने से पहले वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती है और इस इंटरव्यू को प्री कैश इंटरव्यू कहते हैं और ये तकरीबन अराउंड 30 मिनट्स का टाइम होता है इसका। इसमें ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है और ये इसके बाद ही वो कैश लेटर इशू करेंगे अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ने देखना ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है क्या वो वाकई एक जेन्युइन स्टूडेंट है या वो इस स्टूडेंट वीज़े की आड़ में आकर यहाँ जॉब करना चाहता है, और ये कि वो कितना सीरियस है इस कोर्स को मुकम्मल करने के लिए। ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें उनके लिए ज़रूरी होता है देखना कि जिस स्टूडेंट के लिए एक सीट रिज़र्व कर रहे हैं तो वो इसको सीरियसली स्टडी के पर्पज़ से ही वो अप्लाई कर रहा है। अच्छा जी, दूसरा जो है वो है जी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ये इंटरव्यू जो है वो UKVI लेती है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो वीज़ा अप्लाई करते हैं और इसका मकसद भी यही होता है कि वो इसको स्टूडेंट्स को चेक करें कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये इसके पास फ़ंड्स तमाम मौजूद हैं, कैश लेटर मौजूद है या ये हमारे इस स्टूडेंट वीज़े के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो इसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर स्टूडेंट जो वीज़ा अप्लाई करता है उसका इंटरव्यू हो, और जिसकी फ़ाइल मुकम्मल कंप्लीट होती है तो अमूमन वो जो एम्बेसी है वो इसका इंटरव्यू नहीं लेती। लेकिन ये है कि आपको वो तैयार होना ज़रूरी है। अगर आपका को कॉल कर ले इंटरव्यू के लिए तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या सवालात पूछे जा सकते हैं और उसके क्या जवाब देने हैं। अब जो तरीक़ाकार है कि इसको पास कैसे करना है आपने, इसके क्या टिप्स हैं और क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है और किस तरह आपने जवाब देने हैं और क्या आपका वहाँ कंडक्ट होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दौरान इंटरव्यू मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट रहें और दूसरा ये कि आप प्रिसाइज, एक्यूरेट और ऑनेस्ट आंसर दें, झूठ ना बोलें और टू द पॉइंट जो है वो बात करें। और आंसर भी जो है आपके वो एक प्रॉपर जो है इंग्लिश में होना चाहिए ताकि वो आपको जो है आपकी अंग्रेज़ी से भी को भी चेक कर सकें कि ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है कि नहीं ठीक है। और इसमें जो एक और चीज़ मद्देनज़र आपको रखनी है कि आप जो गैर ज़रूरी और इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी सवाल के जवाब में ना दें, बल्कि सवाल जो है उस तक आप महदूद रहें। और अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप उसको इंटरव्यू करने वाले को ये कह सकते हैं कि जी आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट करें। और ये एक और बात जो आपको ख़ास तौर पे ज़हन में रखनी है वो ये कि आप उसके साथ आर्गूमेंट्स ना करें और उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रही है या एम्बेसी का कोई स्टाफ अफसर ले रहा है। और आप जो जवाबात दें वो तमाम जवाबात जो हैं वो प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ होने चाहिए, हवा में नहीं होने चाहिए। और इंटरव्यू जो कर रहा है उसको आप ये समझने दें कि आप एक वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप अपने स्टडी के लिए
سنجیدہ ہیں. تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کو ان کے جوابات جو ہے وہ پوری سچائی کے ساتھ دینے ہیں. کوئی چیز چھپانی نہیں ہے اور جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے ایمانداری کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دیں, اور پورے انٹرویو کے درمیان آپ مکمل طور پر کول اینڈ کام رہیں. کوئی آپ کو انڈر پریشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کوئی پہلا انٹرویو نہیں دے رہے. آپ نے 4-5 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہوگا, تو آپ اگر ایک انٹرویو میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو وہ آپ جب نیکسٹ کسی دوسری یونیورسٹی کا انٹرویو ہوگا تو اس میں آپ کی پروگرس بڑی اچھی ہوگی. اور آپ کو بالکل جو ہے انٹرویو کے دوران آپ نیچرل آپ کا رویہ ہونا چاہیے. کوئی ایسے اداکاری کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اور تمام جو سوالات ہیں ان کے آپ صاف جواب دیں, کلیئرلی جو ہے نا وہ اس کو دیں. وہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ آپ سوالات سن رہے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہیں جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں, اور آپ ان کا مناسب اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. یہ تھے اس کے انٹرویو کے ٹپس, اور آپ ان کو 2-4 بار پڑھیں, اس کو دیکھیں, سنیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو انٹرویو پاس کیسے کرنا ہے. اچھا, کریڈیبلٹی اور پری کیٹ انٹرویو جو ہے وہ اس میں کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, تو ان کی کیا ڈیٹیل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. فیملی ڈیٹیل پوچھی جا سکتی ہے. آپ کی فائنینشیل انفارمیشن جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے. فیوچر کیریئر کے حوالے سے آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں. امیگریشن ہسٹری آپ کی پوچھی جا سکتی ہے, اور یہ کہ آپ نے یو کے کو اسٹڈی کے لیے کیوں چوز کیا ہے. یہ انٹرویو ان سے ہی متعلقہ ہوں گے. انٹرویو جو ہے وہ پری کیس انٹرویو کون کنڈکٹ کرتا ہے. پری کیس انٹرویو جو ہے وہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن آفیسر کنڈکٹ کرے گا, اور اسی طرح کریڈیبلٹی انٹرویو جو ہے وہ یو کے وی آئی کا اسٹاف ممبر جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں جی سیمپل کویسچنز اور آنسرز پر. تو سب سے پہلا جو سوال یہ ہو سکتا ہے آپ سے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. تو آپ اس میں آپ اپنا نام بتائیں گے, اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, کہ میرا نام جی اور میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے. پھر آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دی یو کے فار ہائی ایجوکیشن, اور وائی ڈو یو وش ٹو اسٹڈی ان دا یو کے, کہ بھائی آپ یو کے میں کیوں آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اپنی اسٹڈی کے لیے. آپ نے آسٹریلیا, کینیڈا اور دیگر جو ممالک ہیں, یا امریکہ کو, یا آپ نے اپنے کنٹری کو جو ہے نا وہ ادھر کیوں نہیں پڑھنا چاہا. تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں, لیکن جواب جو آپ نے دینے ہیں وہ اپنے ذہن سے تیار کرنے ہیں. کاپی نہیں کرنا, رٹا نہیں لگانا, ورنہ وہاں آپ انٹرویو کے دوران بھول جائیں گے. آپ خود تھوڑی سی ریسرچ کریں اور اپنا جوابات جو ہے وہ ان کے تیار کریں, تاکہ آپ وہاں بغیر بھولے یا بغیر کسی اس کے کسی غلطی کے آپ جوابات دے سکیں. تو اس میں جو آپ مد نظر چیزیں رکھیں گے کہ جی آپ نے یو کے کو کیوں سلیکٹ کیا, تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو آپ مد نظر رکھیں. اسٹرانگ ایجوکیشنل سسٹم ہے, ہائی رینکڈ یونیورسٹیز ہیں, کوالیفیکیشن جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں اور ان کو ویلیو دی جاتی ہے, اور آپ کے اپنے ملک میں اس کا برائٹ فیوچر ہے, اور جاب کی اپرچونٹی جو ہیں وہ اس ڈگری کی وجہ سے یو کے کی وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کو آپ دیکھ کے اپنے ذہن استعمال کرتے ہوئے ان 2-3 سوالوں کا جو ہے وہ جو یو کے بارے میں ہے کہ آپ نے یو کے کو کیوں سلیکٹ کیا, اس کے بارے میں آپ خود ایک جواب اس کا تیار کر لیں, تاکہ آپ کو وہ بھولے نہ اس وقت جب آپ کا انٹرویو ہو. کسی کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سوال کی اور کسی جواب کی. اب ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی ڈیڈ یو چوز ٹو اسٹڈی ایٹ دس پرٹیکولر یونیورسٹی, کہ آپ نے اس یونیورسٹی کو کیوں چنا ہے اپنی اسٹڈیز کے لیے. تو اس میں آپ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی پراسپیکٹس کو یا اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے, تو وہاں جو انہوں نے اپنی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں آپ وہ ساری پوائنٹ وائز جو ہے وہ اکٹھی کر لیں, نوٹ کر لیں, اور وہی آپ ان کو بتائیں. تو اس میں انہوں نے جو اپنی ٹیچنگ فیکلٹیز اور جو اپنی یونیورسٹی کی رینکنگ کے بارے میں لکھا ہوگا وہ آپ ادھر سے پڑھ لیں, اور پوائنٹ اس کے نوٹ کر لیں کہ اس یونیورسٹی کی رینکنگ کتنی ہے, اور یہ کون سی فیسلٹیز اور فیکلٹیز ہیں اس کی,
تو ان میں سے آپ یہ چیزیں نوٹ کر کے تو ان کو بتا دیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، اور ریسرچ کرنا ضروری ہے. آپ پڑھنے جا رہے ہیں جس یونیورسٹی میں تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے باقی یونیورسٹیز کو چھوڑ کے اس یونیورسٹی کو کیوں سلیکٹ کیا ہے. اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے ہوم کنٹری میں جو ہے وہ اس یونیورسٹی کا بڑا نام ہے اور بڑی ویل نون ہے، اور یا یہ کہ مجھے جو ہے وہ میرے ٹیچرز نے، فرینڈز نے یا ریلیٹیوز میں نے جو اس یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی آپ کو کر کے یہ لازمی سوال آپ سے پوچھا جائے گا، تو اس کی آپ نے تیاری رکھنی ہے. اب آپ سے اگلا سوال جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کورس کے متعلق کہ آپ نے اس کورس کو کس کورس کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کورس کو آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے، اور یہ کورس آپ کی جو پریویس اسٹڈیز ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ریلیونٹ ہے کہ نہیں، اور اس کورس کا اسٹرکچر کیا ہے، کنٹینٹ کیا ہے، اس کے ماڈیولز کیا ہیں، اور یہ جو آپ کا کورس ہے یہ کب ختم ہوگا اور یہ کب شروع ہوگا. تو اس سلسلے میں دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہیں اور آپ نے ایک کورس سلیکٹ کیا ہے تو آپ کو اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے کورس کے سارے ماڈیولز کا، اس کے کنٹینٹس کا اور سارا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کورس کیوں سلیکٹ کیا ہے. وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی لاء میں بیچلر ڈگری کی ہے، آئی ٹی میں کی ہے، انجینئرنگ میں کی ہے یا کسی اور اس میں کی ہے، اور اب آپ اس سے اگلے ہائر اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ سے ریلیٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اور اس کی اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور یہ کب ختم ہوگا کورس اور کتنے عرصے کا کورس ہے، اور یہ ریلیونٹ کس طرح ہے آپ کے سابقہ اسٹڈی سے. اس کو آپ پراپر ایک جواب اس کا تیار کر کے اپنے ذہن سے وہ رکھیں، اور کسی کی کاپی نہ کریں، کیونکہ وہ کاپی والے سوال روز جوابات جو ہے وہ روز ہی اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں وہ بغیر محنت کے اور وہ ادھر ادھر سے لے کے اور نیٹ سے لے کے ویب سے لے کے وہ کاپیاں کر کے بولتے ہیں، تو وہ روز وہ انٹرویو لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نیٹ سے لیے گئے جوابات وہ دے رہے ہیں. تو آپ کو اپنے دماغ سے یہ تیار کرنے اور نیچرل جوابات ہونے چاہیے. جب آپ خود تیار کریں گے تو پھر نیچرل آنسرز ہوں گے. آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے کتنی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہے، اور کسی نے یونیورسٹی نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو اگر آپ نے کیا ہے تو آپ ضرور ان کو بتائیں کہ جی میں نے تو اتنی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا اور اتنی یونیورسٹی سے مجھے جواب آیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ ان کو جب کمپیئر کریں کہ جی میں نے آپ کی یونیورسٹی کا انتخاب اس لیے کیا کہ باقی یونیورسٹیوں سے یہ اس لحاظ سے مختلف تھی یا اس کی لوکیشن ایسی تھی تو مجھے یہ سوٹ کرتی تھی تو میں نے اس میں ایڈمیشن لیا. اب آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ لوکیشن جو ہے آپ کی یونیورسٹی کی وہ کدھر ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ آپ کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو لوکیشن پتہ ہونی چاہیے. تو آپ یہ اس کی ویب سائٹ سے آپ اس کی لوکیشن دے سکتے ہیں کہ کس سٹی کے کس ایریا میں وہ یونیورسٹی یا آپ کا کیمپس موجود ہے. اور آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ یو کے میں کہاں رہیں گے. جب یہ یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن آفیسر ہے وہ آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ کہاں رہیں گے، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آئیں تو وہ ان کے ہاسٹل میں یا انہوں نے جو اکاموڈیشن رکھی ہیں ان میں رہیں. تو اگر آپ نے ان کی اکاموڈیشن میں رہنا ہے، ان کے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا ہے تو وہ آپ بتا دیں. نہیں اگر آپ نے پرائیویٹ رہنا ہے تو اس کی آپ ڈیٹیل ان کو بتا دیں. لیکن آپ کو اپنی لوکیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے اور آپ کو جو جہاں آپ نے رہنا ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور آپ سے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے کیریئر گولز کیا ہیں، اور آپ جو ہے وہ یو کے میں کام کرنا چاہتے ہیں ڈیورنگ یا آفٹر یور اسٹڈیز، اور آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ آپ اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے، یا یہ کہ آپ واپس جائیں گے اسٹڈی جب کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور یہ کہ آپ کا کرنٹ آکیوپیشن کیا ہے. یہ مختلف سوالات ہیں، یہ میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. تو یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے جو فیوچر پلانز ہیں وہ آپ بتائیں کہ جی میں آئی ٹی میں، لاء میں، یا جس بھی آپ انجینئرنگ میں آپ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد جی میں آگے میرا یہ فیوچر پلان ہے کہ میں جاب کروں گا یا فردر میں کوئی ایم فل کروں گا یا پی ایچ ڈی کروں گا. جیسے بھی وہ مطلب آپ کے پلانز ہیں وہ آپ ان کو بتائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ڈیورنگ
یا آفٹر اسٹڈی جو ہے وہ آپ یو کے میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا تو سوال جواب یہ ہے کہ آپ فلیٹلی ریفیوز کر دیں، کیونکہ وہ اس چیز کو بڑا دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر رہنا تو نہیں چاہتا، اس کی نیت واپس جانے کی اپنے کنٹری میں ہے بھی کہ نہیں. تو آپ انہیں بتائیں جی مجھے پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو 20 آورس جو ہے وہ الاؤ ہے کام کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس مکمل فنڈز موجود ہیں اپنی اسٹڈی کے لیے، تو میں جو ہے اپنی جو فوکس ہے وہ اپنی اسٹڈیز پہ رکھوں گا. تو میں اور اسٹڈیز جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس اپنے کنٹری میں جاؤں گا اور وہاں میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب کروں گا یا اپنی کوئی کمپنی کھولوں گا یا اپنا بزنس کروں گا. یہ آپ چیزیں بتا سکتے ہیں. آپ کرنٹ پروفیشن بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر فریش اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو اس دوران جو آپ کرتے رہیں تو آپ اس کو اپنا پروفیشن بھی بتا سکتے ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے. اچھا، ٹریول آپ کیسے کریں گے یونیورسٹی تک روزانہ؟ تو یہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ میری یونیورسٹی اور میری جو اکاموڈیشن ہے اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور میں یہ ادھر یونیورسٹی میں کیسے جاؤں گا، ٹریول کیسے کروں گا، بس کے ذریعے جاؤں گا، ٹیوب کے ذریعے جاؤں گا. تو یہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، اور آپ ان کو جو ہے کاسٹ بھی بتائیں، ٹائم بھی بتائیں، اتنا ٹائم لگ سکتا ہے جی میں ادھر سے ادھر جاؤں گا، یونیورسٹی سے اکاموڈیشن سے اپنی یونیورسٹی اور واپس جاؤں گا تو اتنے پیسے میرے خرچ ہوں گے، اور یہ طریقہ کار ہوگا. اور سب سے اہم جو سوال ہے وہ آپ کی انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا کورس کیا، آئٹس کیا ہے یا اور جو دوسرے آج کل کورسز ہیں کون سا کورس کیا اور اس میں آپ کا سکور کیا ہے. اس کے بغیر آپ کو ویزا ویسے بھی نہیں ملنا، تو یہ آپ کو کرنا لازمی ہے، اور اچھے جو ہے آپ کو سکور حاصل کرنا چاہیے تاکہ نہ تو آپ کو یونیورسٹی کوئی ہرڈل کریٹ کرے یا ایمبیسی کو کرے کہ آپ کورس مکمل نہیں کر سکیں گے. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اب یہ ہے کہ جی آپ کی ٹیوشن فیس کتنی ہے اور آپ نے کتنے پیسے جو ہے نا وہ یونیورسٹی کو پے کر دیے ہیں، آپ کو اسپانسر کون کر رہا ہے، اور آپ کے اسپانسر کی جو انکم ہے اس کا سورس کیا ہے، اور آپ کے اسپانسر پہ کتنے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں. تو آپ کو اس سارے کا جواب دینا ہے کہ آپ کے فادر ہیں، مدر ہے، یا آپ کا بھائی ہے، یا آپ خود جو ہے وہ اپنی ٹیوشن فی پے کریں گے، یا آپ کے والد کریں گے، اور پھر اگر والد کریں گے تو پھر ان کا سورس آف انکم کیا ہے اور ان کے اوپر کتنے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ دیں گے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ جب بتائیں گے کہ میرے فادر کر رہے ہیں اور ان کی سیلری اتنی ہے یا ان کا بزنس ہے تو ان کی انکم اتنی ہے، تو یہ جو ڈپینڈنٹ کا پوچھتے ہیں تو آپ ڈپینڈنٹ جو ہے نا وہ اس میں نہ ہی لکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کو اگر پے کر رہے ہیں تو وہ حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے کی اتنی انکم ہے اور وہ اپنے ایک بچے کو یو کے میں پڑھانا چاہ رہا ہے اور اس کی جو ہے ٹیوشن فیس اتنی ہے، اس کے لیونگ کاسٹ اتنی ہے، تو یہ باقی جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کو کیسے یہ پورا کرے گا. تو اس لیے آپ یہ چیزیں جو ہیں جو آپ جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کر دیں کہ کتنے پیسے بچتے ہیں آپ کے والد کے پاس کہ وہ اپنا گھر بھی چلا سکیں اور اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی ان کے اخراجات بھی پورے کر سکیں. ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو امیگریشن کی ہسٹری ہے وہ آپ کو وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور وہ زیادہ تر ایمبیسی پوچھتی ہے کہ آپ نے کسی کنٹری کا وزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی کیا ہے. اگر آپ نے کیا ہے تو ڈیٹیل بتا دیں، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ نے پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ نے اس سے پہلے کسی کنٹری کا وزٹ کیا ہے اور تو کس کنٹری کا وزٹ کیا اور یہ کہ وہ اس کا پرپس کیا تھا، تو اگر آپ نے وزٹ کیا ہے کسی کنٹری کا تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ میں نے اس کنٹری کا وزٹ کیا اور اس کا مقصد جو تھا وزٹ کا وہ یہ تھا، کوئی ٹورزم تھا یا کچھ اور چیز تھی جو یا بزنس تھا یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ آپ اس کو کلیئرلی بتا دیں. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی کوئی ویزا اپلیکیشن پہلے ریفیوز ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا تھی، تو اگر آپ کے ساتھ ایسا سلسلہ ہے، آپ کی کوئی ہسٹری ہے امیگریشن کی کہ آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے اور آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے، تو وہ آپ اس کو تمام ڈیٹیل بتائیں اور اس کی ریفیوزل کی ریزنز بھی جو ہیں وہ بھی آپ بتا دیں.
ریفیوزل کی ریزنز میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو امیگریشن افسر تھا وہ سیٹسفائی نہیں تھا میری اپلیکیشن سے، اور اگر آپ ڈپورٹ ہوئے ہیں یا آپ اوور اسٹے ہوئے ہیں اپنا ویزا کی جو ٹائم تھا اس سے یو کے میں، اگر آپ سے اس بارے میں یہ پوچھا جائے اور اگر یہ صورتحال تھی آپ کے ساتھ تو آپ بتا دیں کہ جی میں ڈپورٹ ہوا ہوں یا اوور اسٹے ہوا ہوں۔ یہ ساری صورتحال اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کے ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں، اگر آپ بتا دیں گے تو وہ ایک اچھا اثر پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ چھپائیں اور وہ ان کو ان کے ریکارڈ سے دیکھ لیں کہ جی یہ تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا جی، یہ تھے جو ایکسپیکٹڈ جو سوالات ہیں، یہ سارے امپورٹنٹ جو ہیں وہ کویسچن ہیں جو آپ سے یونیورسٹی اور ایمبیسی پوچھ سکتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے کہ پہلے یہ سوالات سارے آپ جو ہیں وہ لکھ لیں اور اس کے بعد آپ ان کے جوابات لکھیں اور ان جوابات کو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ ان کو وہ کویسچن دیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ مجھ سے پوچھیں اور میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ پہلے آپ گھر میں پریکٹس کریں، 2-4 بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ جوابات دینے میں آپ کی جو ہے صلاحیت آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ اچھے طریقے سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو کہیں کہ جی آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور میں آپ کو جوابات دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ جب 8-10 بار یہ کر لیں گے تو پھر آپ کو بالکل پریکٹس ہو جائے گی، اور دوران انٹرویو آپ کو وہ گورا دیکھ کے یا گوری دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے، اور وہ بڑے آپ سے پولائٹ اور بڑی تمیز اور تہذیب سے سوال پوچھیں گے، وہ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ صرف ایک ایج کسی بھی انٹرویو کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، وہ آپ بھی کسی کا انٹرویو کریں گے تو آپ بھی بڑے کانفیڈنس میں ہوں گے، اور جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہوگا وہ تھوڑا سا انڈر پریشر ہوگا یا نروس ہوگا۔ لیکن آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 4-5 یونیورسٹیز میں اپلائی کریں تو آپ 1-2 یونیورسٹی میں جو پہلے انٹرویو دیں گے اور اس میں آپ کی کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی، تو وہ جو تیسرے یا چوتھے انٹرویو میں آپ کی، چونکہ وہ آپ اس پروسیس سے گزر چکے ہوں گے تو آپ بڑے بہترین طریقے سے انٹرویو دے لیں گے، اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ویزا دینا ہے اس لیے کہ ان کا جو ریونیو ہے وہ ان یونیورسٹیز کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے ہی جنریٹ ہوتا ہے، تو صرف یہ ہے کہ ان کو یہ کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ 3-4 یونیورسٹیز میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ 4-5 یونیورسٹی جو ہیں وہ آپ کو ساری آپ کے لیے سیٹیں ریزرو کر لیتی ہیں اور آپ نے تو چننی ایک ہے فائنلی، تو وہ ان کی وہ سیٹیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ یہ انٹرویو کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا